आपके जहन में क्या चल रहा है? जहर कुताई। उस्मान से नफरत करता है वो। जिस आदमी की अब बारी है वो है बुरान। उसे ऐसे अलग करूंगा उस्मान से मैं कि उस्मान बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। या शाफी, वो सांप तो आखिरकार अपने बिल की तरफ ही जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? कोनिया से लौटते ही ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे जैसा सोच रहे हो। इंशाअल्लाह। और ये मेरा गुलाम है। तो तुमने तुर्क को गुलाम बनाया है। अच्छी बात है, शानदार। तुर्क कभी नहीं गुलाम बन सकता। कमांडर हमारी सरजमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, उनके लश्कर वादियों में। अच्छा है, आने दो उन्हें। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। चलो जाओ। हम उन्हें कारवां सराय में अपना मेहमान बनाएंगे।
यूं ऐसे भी कमांदार के बगैर एक फौज आगे नहीं बढ़ सकती। कारवां सराय में हम मंगोल कमांदारों को कैद कर लेंगे। सिर्फ एक ही शर्त के तहत छूट मिल सकती है उन्हें अब हमसे, कि वो हमारी सरजमीनों से निकल जाए और उन्हें मुत्तहिद करती है। अब हम उसका भी हल निकालेंगे। जो भी करना पड़ा करेंगे उन्हें दफा करने के लिए यहाँ से। हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। जनाब। चलिए। होशियार उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं जंगल में उस्मान साहब एक जगह पर पहुंचकर घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं और अपने ज़ख्मी सिपाहियों से उनका हाल अहवाल पूछते हैं। आयगुद कहता है, सरदार हमारे 2 सिपाहियों की हालत संगीन है, बाकी सब ठीक हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम में से कोई एक यानी शहर जाए और मदद लेकर आए। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओं आप कहीं नहीं जा रहे। ये लोग हमारे वतन में आए और हम पर ही हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ही सोना लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन लोगों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हम अगर इनके सामने सर झुका दें इसके बाद दोबारा उठना नामुमकिन हो जाएगा। सर झुकाने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब या तो आज़ादी या तो मौत। यह सुनकर सिपाही सीने पर हाथ रखते हुए हुक्म की तामील करते हैं और कोहिनूर कहता है, लेकिन आप कहते हैं हम वहाँ वापस जाएंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, क्या भेड़िया हमला करते वक्त भेड़ों की तादाद की परवाह करता है? जंगजुओं, खंदक की जंग में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की हालत पर गौर करो। 3000 ने 10,000 को कैसे मारा? तुर्क बहादुरों को याद करो जिन्होंने अपनी असीर रियासत को आज़ाद कराया। कोहिनूर, आप जंगजुओं के लिए एक गार तलाश करें, हम रात वहीं गुजारेंगे। दिन की रोशनी में मैदान हमारा होगा इंशाअल्लाह। ये कहते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब उस्ताद गुवेरा जंगल में अपने साथियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, हमने अपने भाइयों को कुर्बान किया लेकिन हम कामयाब हो गए। तो वेज़लियस कहता है, हमने अगर एक खोया तो उन्होंने भी अपने 10 खोए उस्ताद गुवेरा। तसूलियस, ऐसा ही है ना? तो तसूलियस कहता है, उस्ताद गुवेरा जैसा कि आपने कहा था हमने किसी को नहीं बख्शा, उनका बहुत नुकसान हुआ है। इस पर उस्ताद गुवेरा कहता है, हम इससे मुतमईन नहीं होंगे, हम उनके और याकूब बे के दरमियान दरार पैदा करेंगे। अगर वो मुंतशिर हो जाते हैं तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। ऐसा ही इस आग के बारे में सुनेंगे जो सलेबियों ने सोगोत में लगाई थी, वो इस गहरी नींद से जागेंगे। कमांडर वेज़लियस, वो अपनी ताकत को दोबारा महसूस करेंगे। तुम यानी शहर जाओ वेज़लियस, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो यानी शहर में हो रहा है। तसूलियस और थॉमस, तुम तकफोर के पास जाओ, हम कल मिलते हैं। इधर उस्मान साहब के सिपाही अपने ज़ख्मी साथियों का इलाज कर रहे होते हैं और आयगुद तौरान से पूछता है, भाई भूख लगी है, क्या खाने में कुछ है? तो तौरान कहता है, जंगजू जल्द आते होंगे, सब्र करो। मगर इसी लम्हे उनके साथी शिकार से खाली हाथ लौटते हैं। ये देखकर सिपाही मज़ीद परेशान हो जाते हैं। मगर कुछ देर बाद उस्मान साहब एक बड़ा शिकार लिए वहाँ आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें गार मिल गई जंगजुओं? इस पर तौरान कहता है, मिल गई जनाब, वो एक ऊंची जगह पर है। सिपाही इसका जायज़ा ले रहे हैं। फिर आयगुद कहता है, आपने एक बड़ा शिकार पकड़ा माशाअल्लाह। फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने जंगजुओं को भूखा छोड़ दूँ? इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर यानी शहर में बुरहान और ओरान मलून खातून को शहर के हिफाजती इक़दामात के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं, हमारी तमाम जगहें महफूज हैं। तो मलून खातून गुस्से से कहती है, नहीं, कोई जगह महफूज नहीं है। बाला खातून ने सोगोत की हिफाजी इक़दामात पे गफलत बरती क्या?
واضح ہے کہ محل میں داخل ہونے والا اور سوگوت پر حملہ کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ غدار ہمارے درمیان ہے۔ تو اوران برہان سے پوچھتا ہے، سردار بائندر نے کیا کیا؟ کیا انہیں کوئی سراغ ملا؟ جواب میں برہان کہتا ہے، شہزادے تلاش جاری ہے، ہم انہیں تلاش کریں گے انشاءاللہ، اور ملتے ہی ان کے سر کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد اوران ملعون خاتون سے پوچھتا ہے، والدہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ملعون خاتون کہتی ہے، کافر اور دشمن وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں جو ہم میں سے ہیں۔ یعقوب سردار اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ تو برہان پوچھتا ہے، آپ کے خیال میں وہ کیا کرنا چاہیں گے ملعون خاتون؟ اس سے پہلے کہ ملعون خاتون کوئی جواب دیتی تو ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، سردار یعقوب آئے ہیں۔ ادھر سردار یعقوب اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی شہر کے سار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جیر کتائی کا بیٹا خوش ہو کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے گھر کو لوٹے، اپنی جگہ واپس آ گئے۔ عثمان سردار، میری بہن فاطمہ، میں آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر الجن بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے، چپ ہو جاؤ بیٹا، یہ شرم کی بات ہے۔ اس پر ننھا جیر کتائی کہتا ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ کیا میں یہاں پیدا نہیں ہوا؟ کیا یہ ہمارا گھر نہیں ہے؟ الجن اسے پھر کچھ کہنے لگتی ہے تو سردار یعقوب آگے بڑھتا ہے اور جیر کتائی کے بیٹے کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، بیٹا وطن وہ جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، نہ کہ وہ جگہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہو۔ اب آپ درمیان کے رکن بن چکے ہیں، وہ جسے درمیان کے بیٹوں میں سمجھا جائے گا۔ اس کے پاس صرف کائی کا گھر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس کا گھر ہوگی۔ اس کے بعد یعقوب صاحب ننھے جیر کتائی کو پیار کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب رات کے وقت اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک غار میں موجود ہوتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں، وہ گولہ بارود کا ڈبہ مجھے دو۔ یہ سن کر کوہ نور انہیں گولہ بارود والا ڈرم دے دیتا ہے۔ پھر عثمان صاحب بارود والا ڈرم دے کر کہتے ہیں، ہمارے پاس کتنے صندوق ہیں؟ جواب میں آئگود کہتا ہے، 5 صندوق ہیں جناب۔ اس کے بعد عثمان صاحب منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتے ہیں، منگول ہم پر حملہ کریں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ہم وسطات کو تبدیل کر کے ان کو بے وقوف بنائیں گے، وہ ہمارے نقش قدم پر چلیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ اس پر کوہ نور کہتا ہے، ہمارے جان باز ان پر حملہ کریں گے جو ہمارے نشانات کی پیروی کریں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے دادا جاگری صاحب نے بھی پہلے بازنطینیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، ہم بھی انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ ہم صبح سویرے منگولوں پر حملہ کریں گے۔ الخانی ریاست یقینی طور پر ہمارے خلاف ہو جائے گی، لیکن سپاہیوں خبردار، حق پر رہنے والوں اور الہی کلمت اللہ پڑھنے والوں کے دشمن ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے، ہم حق سے کبھی انحراف نہیں کریں گے۔ بہت سے جنگوں میں ہماری تعداد کم تھی، لیکن غالب آنے والے ہم ہی تھے۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہے، یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دنیا چلتی رہے گی، لیکن انشاءاللہ ہم ہمیشہ فاتح ہوں گے۔ اسی لمحے ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، سردار وہ آ رہے ہیں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ ہمیشہ آئیں گے، آنے دو انہیں، اور وہ سب ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ادھر سردار یعقوب کے لیے سردار عثمان کے دیوان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سردار یعقوب کو دیکھ کر اوران کہتا ہے، خوش آمدید سردار یعقوب۔ یہ کہہ کر اوران تلوار تخت پر رکھ دیتا ہے، مگر سردار یعقوب تلوار اٹھا کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوران کو بہت غصہ آتا ہے اور سردار یعقوب ملعون خاتون سے کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عدالتی اجلاس منعقد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اوران کہتا ہے، ہمارے دیوان کا اصول ہے سردار یعقوب، ملعون خاتون ہر وقت سردار عثمان کے دیوان میں موجود رہتی ہیں۔ تو سردار یعقوب کہتا ہے، میں سردار عثمان نہیں ہوں، میرے دیوان میں ہمیشہ مرد ہوتے ہیں۔ اس پر ملعون خاتون کہتی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یقیناً آپ سردار عثمان نہیں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وقت آنے پر خواتین مردوں سے زیادہ ہوں گی، اس لیے وہ ہمیشہ ہماری گفتگو سنتے ہیں۔ یہ کہہ کر ملعون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد سردار یعقوب کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اوران یعقوب سے کہتا ہے، خیر تو ہے یعقوب سردار، کیا آپ تعزیت کرنے آئے ہیں؟ یہ سن کر یعقوب سردار کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اوران سے کہتا ہے، اوران صاحب آپ کس تعزیت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے عثمان سردار کی غیر موجودگی میں کمزوری ظاہر کی، میں محل اور یعنی شہر میں نظام دینے آیا ہوں، فیصلہ اب سے میرا ہے۔ تو اوران کہتا ہے، کائی نہ بغیر سردار کے ہے اور نہ بغیر سربراہ کے یعقوب صاحب۔ اس پر سردار یعقوب کہتا ہے، آپ سوگوت کی حفاظت نہیں کر سکے جیسا آپ کے سردار نے آپ کے لیے چھوڑا تھا۔ ابھی ہی محل پر حملہ ہوا ہے، کائی مجھ سے وابستہ ہے اور آپ کی شہرت کا مطلب ہے میری شہرت، میں کسی کو بھی اپنی توہین نہیں کرنے دوں گا، اب سے یعنی شہر پر حکم میرا ہوگا۔ تو اوران گرجتے ہوئے کہتا ہے، یعقوب بھائی، آپ میرے والد کی آپ سے صلح ہونے کی خواہش پر بھروسہ کرتے ہیں اور مجھ پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں اپنے باپ کی طرح نہیں ہوں، اگر غصہ آ گیا تو نہ فرمان سنوں گا اور نہ آپ کی سلطانی۔ یہ سن کر محمد غصے میں اوران کو پکارتا ہے تو سردار یعقوب اسے خاموش کروا دیتا ہے۔ اوران مزید کہتا ہے، یہ جگہ سردار عثمان کی جگہ ہے، خبردار جو ان کے غیر موجودگی میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ پھر سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے،
یہ میری امانت ہے، جب تک میری سانسیں زندہ ہیں یہ ایسا ہی رہے گا۔ اورحان کو اس قدر جذباتی دیکھ کر سردار یعقوب تخت سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اورحان صاحب نادانی سے کام نہ لے، جس دن آپ کے والد نے مجھ سے بیعت کی بغاوت کا دور ختم ہو چکا، چاہے وہ ہوں یا نہ ہوں کائی درمیان کے تابع ہے۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنو، ریاستی نظام بغاوت کو قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا ہے جو یعنی شہر میں درمیان کی حکمرانی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی قیمت اس کی جان ہوگی۔ مجھے اپنوں کا خون بہانے پر مجبور نہ کرو اورحان۔ تو اورحان کہتا ہے، سردار صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرا خون بہایا جائے گا؟ جواب میں سردار یعقوب کہتا ہے، ڈرو مت بیٹا، میں خون بہانے سے نہیں ڈرتا۔ اور اورحان کی تلوار اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ہم کافروں کا خون بہائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تلوار کو اورحان کی جانب بڑھا دیتا ہے تو اورحان تلوار تھام لیتا ہے۔ سردار یعقوب مزید کہتا ہے، ہم صلیبیوں سے اس حملے کی قیمت ادا کروائیں گے جو انہوں نے سوگوت پر کیا، جلد ہی دیوان لگے گا، فتوحات کی رائے کھینچی جائیں گی، ہم اسلام کی تلواروں سے کفار کو کچل دیں گے۔ یہ کہہ کر سردار یعقوب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد برہان اورحان سے پوچھتا ہے، شہزادے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جواب میں اورحان کہتا ہے، ہمارے بابا نے ان سے بیعت کی، ہم ان کی بیعت سے انحراف نہیں کر سکتے، ہم صبر کریں گے اور نتیجے کا انتظار کریں گے۔ ادھر منگول سپاہی کار میں داخل ہوتے ہیں مگر انہیں انسانوں کی بجائے صرف ٹھکانے کے اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہتے ہیں، وہ یہاں تھے، اسی لمحے عثمان صاحب پیچھے سے آ کر کہتے ہیں، تو تم ہمیں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے ہیں اور تیر منگول سپاہیوں کی گردنوں کے آر پار ہو جاتے ہیں۔